बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावंद का जिंदा कलाम। पहला मकाबीन की किताब उसका 14 बाब। देमेत्रियस अलसानी की गिरफ्तारी। सुना 172 में देमेत्रियस ने अपनी फौजें जमा की और मदाई को गया ताकि तरूफन से लड़ाई करने के लिए मदद हासिल करे। जब शाह फारस मदाई अरसाकिस को खबर पहुंची कि देमेत्रियस मेरी हदूद के अंदर आया है, तो उसने अपने सपा सलारों में से एक को भेजा कि उसे जिंदा गिरफ्तार कर ले। ये रवाना हुआ और देमेत्रियस की फौज को शिकस्त दी और उसे गिरफ्तार कर लिया और अरसाकिस के पास ले गया और उसने उसे जिंदान में रखा। शमाउन की तारीफ। पुरअमन रहा। वो कौम की बेहतरी की फिक्र करता था और उसके तमाम अयाम में लोग उसकी ताकत और शौकत से खुश रहे। उसकी शौकत का फख्र खास इसमें है कि उसने याफा को अपनी बंदरगाह बना लिया और समंदर के जज़ायर का रास्ता खोल दिया। उसने अपनी कौम की हदूद को वसी कर दिया और मुल्क पर काबज हो गया। उसने बहुतों को असीर कर लिया और जज़र और बैते सौर और किले को फतह किया और वहाँ की नापाकियों को दूर कर दिया, और ऐसा कोई न था जो उसका मुकाबला करे। ज़मीन की खेती अमन व अमान से होती थी। ज़मीन अपनी पैदावार देती थी और मैदान के दरख्त अपना फल लाते थे। चौकों में बुजुर्ग आराम से बैठते थे और अकबाल मंदी की बातें करते थे, और नौजवान आमादा लबादा और जंगी लिबास से मलबूस होते थे। उसने शहरों के लिए खुराक मुहैया की और उन्हें मकाम दफा बना लिया, यहाँ तक कि इंतहाई ज़मीन ही तक उसकी शौकत की शोहरत पहुँच गई। उसने मुल्क में अमन बरकरार रखा और इसराइल नहायत खुशहाल था। हर एक अपने अंगूर या अंजीर के नीचे बैठता था और कोई नहीं था जो उसे डराए। मुल्क में उनका कोई दुश्मन बाकी ना रहा। उन अयाम में बादशाह बेबस हो गए। वो अपनी कौम के कमज़ोरों से जोर देता था। उसे शरीयत के लिए गैरत थी। वो हर बेदीन वो बेकार को मधुम कर देता था। उसने मुकद्दस की शौकत बढ़ाई और ज़रूफ़ मुक़द्दसा की तादाद बढ़वाई। अस्पर्ता और रोमा से अहद। जब योनातान की वफ़ात की खबर रोमा और अस्पर्ता में पहुंची तो उन्होंने नहायत अफसोस किया, लेकिन जब उन्होंने सुना कि उसकी जगह उसका भाई शमाउन काहिन आज़म बना है और कि मुल्क और वहाँ के शहरों पर मुसलत हो गया है, तो उन्होंने पीतल की लोहों पर उसे लिखा ताकि उस अहद और रफ़ाकत और तावन को ताज़ा करे जो उन्होंने उसके भाइयों यहूदा और योनातान से कैम किया था। और ये यरूशलेम में जमात को पढ़ कर सुनाया गया। जो ख़त अस्पर्तियों ने भेजे उनकी नकल ये है। अस्पर्तियों के रईसों और शहर की तरफ से शमाउन काहिन आज़म और बुजुर्गों और काहिनों और यहूदियों की तमाम कौम यानी भाइयों की खिदमत में तस्लीम, जो एलची तुमने हमारी तरफ हमारी कौम के पास भेजे। उनसे हमें खबर मिली है कि तुम शौकत और इज्जत से हो और उनका आना हमारे लिए खुशी का बायस हुआ है। हमने फसील जात मजलिस आम में जो कुछ उन्होंने कहा यूं दर्ज किया है कि यहूदियों के एलची नुमानसस बिन अंतकस एंतपरसोस
بن یاسون ہمارے پاس اس مقصد سے آئے کہ ہمارے درمیان عہد و رفاقت کو تازہ کریں، اور قوم نے یہ پسند کیا کہ ان آدمیوں کو باعزت قبول کیا جائے اور ان کی تقریر کی نقل سرکاری دفتر تحریرات میں رکھی جائے تاکہ اسپرتیوں کی قوم کے لیے یادداشت رہے۔ ہم نے اس کی ایک نقل قائد اعظم شمعون کے ہاں ہر سال کی ہے۔ اس کے بعد شمعون نے نومانسس کو روما میں بھیجا اور اس کے ہاتھ ایک بڑی طلائی سپر بھی بھیجی جس کا وزن 1000 منہ تھا، تاکہ جو عہد تامن اس کے ساتھ تھا اسے تازہ کرے۔ شمعون کی تعریف کا خطابہ۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے کہ ہم شمعون اور اس کے بیٹوں کو کس چیز سے معاوضہ ادا کریں، کیونکہ وہ اور اس کے بھائی اور اس کے باپ کا گھرانہ بہادری دکھاتے رہے۔ انہوں نے اسرائیل سے دشمنوں کو دفع کیا اور اس کی آزادی قائم کی ہے۔ اس لیے ایک کتابہ پیتل کی لوہوں پر کند کیا گیا اور کوہ سیون پر ستونوں پر لگایا گیا۔ اس کتابہ کی نقل یہ ہے۔ سنہ 172 یعنی شمعون قائد اعظم نے تیسرے برس کے ایلول مہینے کی 18ویں تاریخ کو حصر امیل میں کاہنوں اور عوام اور رؤسائے قوم اور بزرگان وطن کے اجتماع میں ہم سے یہ بیان کیا ہے۔ جب ملک میں بہت سی لڑائیاں واقع ہوئی تب بنی یوریب میں سے شمعون متحتیہ اور اس کے بھائیوں نے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالا اور اپنے مقدس اور شریعت کی حفاظت کے لیے اپنی قوم کے دشمنوں کا مقابلہ کیا اور اپنی قوم کو بڑی عظمت کے درجہ پر پہنچایا۔ یوناتان نے اپنی قوم کو فرمایا اور اس کا قائد اعظم مقرر ہوا۔ تب وہ اپنے لوگوں میں جا ملا۔ یہودیوں کے دشمنوں نے قصد کیا کہ ان کے ملک پر حملہ کرے تاکہ ان کے ملک کو تباہ کریں اور ان کے مقدس کی طرف ہاتھ بڑھائیں۔ تب شمعون بھراپا ہوا اور اپنی قوم کے لیے لڑا۔ اس نے اپنی طرف سے بہت سا مال خرچ کیا اور اپنی قوم کے بہادر مردوں کو مسلح کر کے ان کے وظیفے مقرر کیے۔ اس نے یہودیہ کے شہروں کو مستحکم کیا اور یہودیہ کی سرحد پر بیت سور کو بھی، جہاں پہلے دشمن کے اسلحے تھے، اور اس نے وہیں یہودی مردوں کو حراستی فوج متعین کی۔ اس نے سمندر کے کنارے پر یافا کی قلعہ بندی کی اور جزر کی بھی جو اشدود کی حد پر ہے، اور جہاں پہلے دشمن بستے تھے اس نے وہیں یہودیوں کو رکھا اور ان کی گزارن کی تمام ضروریات کو مہیا کیا۔ جب لوگوں نے شمعون کی دیانت داری دیکھی اور اس عظمت کا درجہ بھی جس پر وہ اپنی قوم کو پہنچانا چاہتا تھا، تو انہوں نے اس کے ان کاموں اور قوم کے بارے میں اس کے عدل اور وفاداری کے سبب سے اور اس سبب سے کہ وہ ہر طرف سے اپنی قوم کی عزت کا خواہ تھا، اسے رئیس اور قائد اعظم ٹھہرایا۔ اس کے ایام میں اس کی ہدایت سے یہ کامیابی حاصل ہوئی کہ غیر قوم ان کے ملک سے خارج کیے گئے، ہاں وہ بھی جو یروشلم میں داؤد کے شہر میں تھے اور جنہوں نے وہاں اپنے لیے قلعہ بنایا تھا جس سے وہ خروج کر
کر کے مقدس کے ارد گرد کو نجس کیا کرتے اور اس کی پاکیزگی کو برے طور سے بگاڑا کرتے تھے۔ اس نے اس میں یہودی مرد رکھے اور ملک اور شہر کی حفاظت کے لیے اسے مستحکم کیا، اور اس نے یروشلم کی شہر پناہ کو اونچا کیا۔ اور دیمیتریس بادشاہ نے اسے کاہن اعظم کے عہدے پر برقرار رکھا اور اسے اپنے رفیقوں میں شمولیت بخشی اور اس کی بہت عزت افزائی کی، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ اہل روما نے یہودیوں کو رفیق اور معاون اور بھائی کہا ہے، اور کہ انہوں نے شمعون کے ایلچیوں کو عزت سے قبول کیا ہے۔ اس لیے یہودیوں اور ان کے کاہنوں کے نزدیک یہ مناسب معلوم ہوا کہ شمعون ہمیشہ کے لیے رئیس اور کاہن اعظم رہے، جب تک کہ کوئی معتبر نبی برپا نہ ہو، وہی اس کا سپہ سالار ہو اور مقدس کا اہتمام کرے، اور کاروبار اور ملک اور اسلحہ اور قلعوں پر ناظم مقرر کرے۔ وہ مقدس کا اہتمام کرے اور ہر ایک اس کی اطاعت کرے، اور ملک میں ہر تمغہ اس کے نام سے لکھا جائے۔ وہ ارغوانی اور زردوز لباس سے ملبوس ہو۔ لوگوں یا کاہنوں میں سے کسی کے لیے جائز نہ ہوگا کہ ان باتوں میں سے کسی کو منسوخ کرے یا جو کچھ وہ حکم دے اس کی مخالفت کرے۔ یہ اس سے صلاح لیے بغیر ملک میں کہیں جمع فراہم کرے، یا ارغوان لباس یا طلائی تمغہ پہنے۔ جو کوئی ان باتوں کی خلاف ورزی کرے اور ان میں سے کسی کو عدول کرے، وہ مجرم ٹھہرے گا۔ تمام قوم کو پسند آیا کہ مذکورہ بالا امور شمعون کے سپرد ہوں اور کہ ان کے مطابق عمل کیا جائے، اور شمعون نے قبول کیا اور رضامند ہوا کہ کاہن اعظم اور سپہ سالار اور یہودی اور کاہنوں کا رئیس بلکہ سب پر مختار ہو، اور حکم دیا گیا کہ یہ تحریر پیتل کے لوحوں پر کند کی جائے اور کہ یہ مقدس کے صحن میں نمایاں جگہ میں لگائی جائے، اور ان کی نقلیں بیت المال میں رکھی جائیں تاکہ شمعون اور اس کے بیٹوں کے کام آئیں۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔